अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। और आज के वीडियो ब्लॉग में तीन मौजू पर बात करेंगे, तीन इश्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। पहला एक ऐसा मामला जिसमें मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा वफाकी हुकूमत की जानिब से एक इदारे और एक कमीशन को उन वफाकी हुकूमत के फ़ैसला साजी से मुतल्लिक़ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स तक रसाई दे दी गई है, जिनके से कबल कभी जिसकी रसाई की मंजूरी कभी नहीं दी गई, न किसी को उस तक रसाई हासिल थी। और इसके नतीजे में ब्यूरोक्रेसी में और कुछ वज़रा के अंदर, सियासतदानों के अंदर एक खलबली मच गई है, परेशानी की एक कैफियत है। वो क्या माजरा है आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि बिजली के बढ़ते हुए जो निर्ख हैं, वो इस बिजली इस कदर महंगी हो चुकी है कि आम लोग तो कई अरसे से एक सरापा एहतजाज थे, लेकिन अब बिलाखिर हुकूमत ने वजारत दिफा के मातहत इदारों को किस तरीके के साथ इस महंगी बिजली से छुटकारा हासिल करने की इजाज़त दी है। और इसके साथ आज के वीडियो ब्लॉग में हम ये भी बात करेंगे कि आज़ादी मार्च का फ़ाइनल राउंड शुरू होने को है। हुकूमत को किस चैलेंज का सामना है और मुमकिन तौर के ऊपर किन मुश्किलात का हुकूमत को सामना रहेगा और इसका आउटकम क्या हो सकता है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि नैब और कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन दोनों बहुत एक्टिव हैं। नैब मुख्तलिफ करप्शन स्कैंडल की तहकीकात कर रहा है, तो कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन को, जो कि डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर साहब की सरबराही में वफाकी हुकूमत ने कायम किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2008 से 2018 के दौरान जो कर्ज़े लिए गए, उन कर्ज़े इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ जिन मनसूबों में खर्च हुए, उनकी इंक्वायरी की जाए। चूँकि हुकूमत को उसके ऊपर बहुत से खदशात से, क्या ये खदशात दुरुस्त हैं, गलत हैं, उन कर्ज़ों के अंदर क्या मिस अप्रोप्रिएशन हुई या नहीं हुई, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन नैब और कर्ज़ा इंक्वायरी कमीशन को कुछ ऐसे दस्तावेज़ तक रसाई दरकार थी जो कि उन्हें इससे पहले कभी हासिल नहीं थी। जी हाँ, वफाकी हुकूमत की डिसीजन मेकिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है, जो एक तरीक़ेकार है, उसके अंदर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है, जो कि फ़ेडरल कैबिनेट की एक ज़ेली कमेटी है, और उसके बाद फ़ेडरल कैबिनेट, और उसके साथ हम देखते हैं कि और भी मुख्तलिफ़ कमेटी हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस है, और टेक्निक है, और मुख्तलिफ इस टाइप की कमेटीज़ हैं, जहाँ पर कुछ जो फैसला साजी से मुतल्लिक मुख्तलिफ समरीज़ आती हैं, फिर वहाँ डिस्कशन होती है, मिनट्स बनते हैं, और फिर डिसीजन इशू होते हैं। डिसीजन के अंदर तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है उसको एलेबोरेट कर दिया जाता है, उसके अंदर बाकी तफसीलात नहीं होती। बिलखसूस समरी किसने तैयार की, समरी के अंदर बैकग्राउंड क्या था, क्या उसके अंदर जस्टिफिकेशन दी गई थी, और उस वफाकी कबीना या उसकी किसी कमेटी के अंदर उस मामले के ऊपर डिबेट क्या हुई। बिलखसूस अगर हम बात करें, माजी के अंदर LNG टर्मिनल का ठेका दिया गया, कतर के साथ LNG डील की गई, मुख्तलिफ तवानाई के मंसूबे लगाए गए, इसके साथ अरबों मालियत के मंसूबे होते हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ अफसरान की अपॉइंटमेंट की गई। तो ये सारे मामलात होते हैं जो मुख्तलिफ मुतलका फ़ोरम पर आते हैं, तो वहाँ पर इन पर डिबेट होती है। अमूमी तौर पर यह देखने में है कि माजी के अंदर नैब कराची ने ECC और फेडरल कैबिनेट के मेंबरान को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, लेकिन उनको रोक दिया गया, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं थे जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुतलका मेंबरान से बात कर सकते। अब नैब को एक नेशनल फर्टिलाइज़र मार्केटिंग कंपनी है, जिसको हुकूमत बंद करने का प्लान कर चुकी है। ये कंपनी बुनियादी तौर के ऊपर यूरिया खाद की इंपोर्ट से मुतल्लिक कायम की गई थी। माजी के अंदर इस कंपनी के अंदर अरबों रुपए के स्कैम हुए, बहुत सारे लोगों ने खाद की न सिर्फ नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनी के गोदामों से खाद चोरी हुई, बल्कि गलत उसकी सेल और परचेज़ के अंदर भी बड़े पैमाने के ऊपर खुर्द-बुर्द की गई, और अरबों रुपए का स्कैंडल वहाँ पे जन्म लिया। नैब जिसकी इंक्वायरी कर रहा है, बिलखसूस नैब लाहौर। अब नैब लाहौर को वो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके अंदर मुतलका वजारत जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन है, उसकी समरी क्या थी उन फैसला साजी से मुतल्लिक। उस समरी जो कि उस वक्त के वफाकी वज़ीर की कॉन्सेंट पर तैयार की जाती है, फेडरल सेक्रेटरी उसके ऊपर दस्तखत करता है, और उसके बाद मुतलका फोरम में गई, ECC में गई, फेडरल कैबिनेट में, वहाँ पर क्या डिबेट हुई, ये सारा मामला मिनट्स के अंदर शामिल होता है, और ये क्लासीफाइड्स होते हैं, किसी को इस तक रसाई नहीं दी जाती। अब नैब ने और भी बहुत से केसेस हैं जिसमें नैब समझता है कि उन्हें उन मिनट्स तक, समरीज तक, और उसके अंदर जिन डिबेट्स के अंदर जिन मेंबरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया या नहीं किया, उस तक रसाई हासिल होनी चाहिए। चूँकि हम देखते हैं कि बहुत से मामलात को फेडरल कैबिनेट में लाया जाता है, एक रस्मन सी कार्रवाई होती है। चंद हुकूमती वज़रा, और अगर प्राइम मिनिस्टर कोई फ़ैसला कराना चाहते हैं, जैसे कि आपको याद होगा
کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج کی مد میں 208 ارب روپے سے زائد کی رقم معاف کی گئی تھی، اور یہ معاملہ بھی وفاقی کابینہ کے پلیٹ فارم پہ 3 مرتبہ پیش کیا گیا تھا۔ وہاں پر چند وزراء، اس وقت اسد عمر صاحب تھے، انہوں نے سمری تیار کی، ہائیلی ٹیکنیکل تھی، زیادہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، خاموشی سے منظور کروا لی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو وفاقی کابینہ کے تمام ممبران کی اس کے اندر پارٹیسپیشن، ان کی کویسچنز، ان کی آبزرویشن عمومی طور پر نہیں آ پاتی، اور بعض جگہوں پر جب ایسی تحفظات آتے بھی ہیں متعلقہ وزارت سے یا ان کے دیگر جو ریلیونٹ وزارتیں ہوتی ہیں جو اس فیصلے سے متاثر ہو سکتی ہیں، عمومی طور کے اوپر بہت سے فیصلوں کے اندر ان کی مخالفت آتی ہے سامنے، لیکن اس کے باوجود فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن ان فیصلوں کو، ان منٹس کو کلاسیفائڈ رکھا جاتا ہے کیا، تاکہ کسی تھرڈ پارٹی کو، کسی انویسٹیگیٹو ایجنسی کو اس کی معلومات، اس کی رسائی نہ مل سکے کہ کچھ ممبران نے یا ریلیونٹ منسٹریز نے یا ریگولیٹرز نے اس کے اوپر کیا تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اب بالآخر جب نیب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا وفاقی حکومت کے ساتھ، قرض انکوائری کمیشن نے، انہیں بھی بہت سے وفاقی کابینہ کے منٹس چاہیے، سمریز چاہیے، ڈیسیژن چاہیے، تو متعلقہ وزارتیں اور کیبنٹ ڈویژن قرض انکوائری کمیشن کو اور نیب کو یہ منٹس، یہ ڈیسیژن اور سمریاں پرووائڈ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر یہ معاملہ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے۔ یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے آیا، وہاں پر بھی اگین بہت سے ممبران نے تحفظات کا اظہار کیا کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے۔ میڈیا کو آپ ایک فیول فراہم کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید کرنا شروع کر دے گا۔ نیب ہمارے لیے بہت سے مشکلات پیدا کرے گا، چونکہ بہت سے فیصلوں کے اندر بہت سے ممبران اس کے اوپر اپنی اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر نیب یا قرض انکوائری کمیشن کو بہت سے کلو مل سکتے ہیں، انہیں اپنی انکوائری کو، اپنے کیس کو بلڈ کرنے کا موقع مل سکتا ہے، تو یہ نہ دیا جائے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کڑا احتساب ہوگا، بلا امتیاز ہوگا، انہوں نے اس مرتبہ فیصلہ کیا کہ ملکی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ یہ کام بھی کر دینا چاہیے کہ جتنے وفاقی کابینہ، اس کی جو ذیلی کمیٹیز ہیں، ان کے جتنے آج تک ریلیونٹ جو اس کے متعلقہ نیب کو یا قرض انکوائری کمیشن کو فیصلے چاہیے، ان کی سمریاں، ان کے منٹس، ان کے ڈیسیژن، ان کی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے حوالے کی جائے تاکہ اپنی وہ تحقیقات کو مکمل کر سکیں۔ تو یہ پہلی مرتبہ نیب اور قرض انکوائری کمیشن کو یہ رسائی ملی ہے، جس کے نتیجے میں متعلقہ بیوروکریٹس بھی نیب کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، قرض انکوائری کمیشن ان کو چارج شیٹ کر سکتا ہے، اور ماضی کے وزراء بھی اور موجودہ دور حکومت کے وزراء اور بیوروکریٹس کے لیے بھی بہت سے مسائل بن سکتے ہیں، چونکہ یہ ریکارڈ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیب اور قرض انکوائری کمیشن کو موصول ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا معاملہ ناظرین، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہم سب لوگ اس کے اوپر سراپا احتجاج رہتے ہیں، اور اب ہم نے، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ معاملہ وزارت دفاع کے ماتحت ادارے، ہمارے مسلح افواج کے ادارے ان تک پہنچ چکے ہیں، ان کے ہاسپٹلز، ان کی چھاؤنیاں اور ان کے دیگر سینسٹیو انسٹالیشن جہاں پر بجلی استعمال ہوتی ہے، انٹرپٹڈ بجلی چاہیے، 240 میگا واٹ ان کا لوڈ ہے، تو یہ بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب اس کا بوجھ اٹھانا دفاعی بجٹ کے اوپر بہت نیگیٹو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، چونکہ آپ کے علم ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رواں مالی سال کے دوران دفاعی بجٹ میں وہ اضافہ نہیں کریں گے۔ آسٹیرٹی وہاں پر بھی موجود ہے، لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل سطح کے اوپر بہت سے پاک فوج کو چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے لائن آف کنٹرول آزاد کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے اوپر مقبوضہ کشمیر کا معاملہ، بہت سے خطرات ہیں، جنگ کے خطرات سایہ ہر وقت سر پہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مغربی سرحد کے اوپر بھی ہمارا دوست پڑوسی ملک، اس کی جانب سے بھی بہت سے مسائل رہتے ہیں، گزشتہ روز بھی وہاں پر فائرنگ کی گئی۔ تو ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کو دنیا کے دیگر افواج کی طرح ہر سال بجٹ میں اضافہ درکار ہوتا ہے، لیکن آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی سربراہی میں افواج پاکستان کے سربراہان نے فیصلہ کیا کہ ہم بجٹ میں اضافہ نہیں کریں گے، اور پچھلے سال کے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی تمام چیلنجز سے نمٹیں گے اور اپنے مسائل کو حل کریں گے اور اپنی ضروریات کو پورا کریں گے۔ لیکن بجلی کا معاملہ، جس کے اوپر 15 ارب روپے پاک فوج کو سالانہ بل کی مد میں ادا کرنا پڑتے تھے، انہوں نے اپنی ورکنگ کی، اس مشکل سے نکلنا ہے۔ ہمارے آئی پی پیز، ہمارے سرکاری تھرمل پاور پلانٹ اتنی مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور جو ایوریج باسکٹ ریٹ پھر بنتا ہے وہ ان کے لیے قابل ایک بہت بڑا بوجھ ان کے لیے بنتا جا رہا تھا۔ تو الٹیمیٹلی ایک وفاقی کابینہ نے، وفاقی حکومت نے انہیں ایک باضابطہ طور پر منظوری دی ہے کہ آپ کہیں سے بھی آپ کو
کوئی سستی بجلی کوئی کمپنی اگر آپ کو فراہم کر سکتی ہیں، جس کے اندر بالخصوص سولر پاور پلانٹس ہیں، چونکہ عالمی سطح کے اوپر ان کے جو ریٹس ہیں وہ بہت کم ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں تو بہت مہنگے دام کے اوپر سولر کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے، اور یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اب سولر بجلی بہت سستی ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے مختلف مقامات کے اوپر ابھی سولر بجلی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور جو کمپنی یہ فیسلٹی پرووائڈ کرے گی، بلڈ، آپریٹ اور ٹرانسفر کی بنیاد کے اوپر ہوں گے. اس کے اوپر سرکاری پیسہ ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوگی. پرائیویٹ کمپنی انویسٹمنٹ کریں گی، اور ایک مخصوص معاہدے کے تحت جو کہ 30% سستی بجلی ہوگی، جو حکومتی ریٹس کے مطابق وہ بجلی ان اداروں کو فراہم کی جائے گی، تاکہ یہ دفاعی بجٹ کے اوپر جو نیگیٹو ایک امپیکٹ آ رہا ہے اس کو روکا جائے، اور تقریباً سالانہ 5 سے 6 ارب روپے بچت کی جا سکے گی. تو ایک اچھا انیشیٹو ہے، دیگر اداروں کے لیے بھی مثال ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے، جس طرح پہلے کہتے ہیں، جنہوں نے اتنے زیادہ پاور پلانٹس لگائے، مہنگے پاور پلانٹس لگائے. آج پاکستان کیپیسٹی ٹریپ میں ہے، پاور پلانٹس موجود ہیں لیکن ان کی بجلی استعمال کرنا اداروں کے لیے، عام شہریوں کے لیے اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. جن کو پرائم منسٹر نے ذمہ داری دی تھی کہ سستی بجلی کی پیداوار کے حوالے سے کام کریں، 1 سال گزرنے کے باوجود ان کی جانب سے کوئی ٹھوس کامیابی حاصل نہیں کی گئی. میٹنگز جاری ہیں، مختلف نئے معاہدے کرنے کے سلسلے جاری ہیں، جہاں پہ ان کا انٹرسٹ فیل ہوتا ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے. دیگر جو اہم معاملات تھے، بجلی چوری، گیس چوری روکنا، توانائی کے شعبے کو بہتر بنانا، اس کے اوپر کام ہوتا، مؤثر طریقے سے کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس کے ساتھ اب بڑا معاملہ آزادی مارچ، لاہور پہنچ چکے ہیں لوگ، اور آج شام کو اسلام آباد کا رخت سفر باندھا جائے گا. جی ٹی روڈ کے ذریعے سے مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب طبل جنگ بن چکا، حکومت ہمارے پہنچنے سے پہلے مستعفی ہو جائے، پرائم منسٹر عمران خان استعفیٰ دے دیں. بہت سے ان کے مطالبات اس قسم کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایک گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس طریقے کے ساتھ نواز شریف صاحب کی ضمانت کا کیس چلا، ان کو مشروط ضمانت دی گئی ہے، 8 ہفتوں کی ضمانت ہے، اور جو ڈیل کی خبریں تھیں، ڈیل کی خبروں کا طوفان تھا، وہ اب تھم چکا ہے. بہت سے لوگوں کی پیش گوئیاں تھیں، کچھ معلومات پر مبنی تھیں، کچھ اسیسمنٹ تھیں، وہ سب غلط ثابت ہوئیں. ڈیل کہیں پر اس کا تاثر سامنے نہیں آیا، نہ کہیں ڈیل موجود ہے. قانون کے مطابق کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کو علاج معالجے کے لیے 8 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے. تو وہ جو ایک ڈیل کا حکومت کے اوپر پریشر بلڈ ہو رہا تھا عدالتوں پر اور حکومت پر، وہ تاثر تو اب ختم ہو چکا ہے. اب سارا معاملہ رہ گیا آزادی مارچ کا. تو اب کیا واقعی عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے، اور ایک صاف ستھری پوتر قسم کی کیا حکومت آ جائے گی؟ تو اس کے امکانات قطعاً موجود نہیں ہیں. آزادی مارچ کے لوگ اپنے ایک وعدے کے مطابق یہاں پر آ رہے ہیں، ان کو جگہ فراہم کی گئی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اپنے کچھ قیام کو بڑھائیں گے، کچھ مطالبات بھی حکومت کے سامنے رکھیں گے، اور پریشر بلڈ کریں گے کہ ہم، اگر آپ نے یہ مطالبہ نہ پورا کیا تو ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ڈی چوک آ سکتے ہیں، ہم بیٹھے رہیں گے، ہم جائیں گے نہیں. تو اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی پاسداری کرنی ہوگی کہ ایک مذہبی جماعت سے جن کا ان کا تعلق ہے، مذہبی ان کا اپنا خود ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو اپنے کیے گئے وعدے سے وہ کیسے منحرف ہوں گے. اور اس کے بعد حکومت کے پاس بھی بہت سے آپشنز ہیں، بہت سے لوگ ایسے تیار ہیں جنہیں ابھی تک اس طریقے سے ایکٹیو نہیں کیا گیا. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی کچھ اس طرح کی بڑے مطالبات آئے جس میں حکومت خاتمہ، وزیر اعظم کا استعفیٰ اور باقی چیزیں، ان کو کس طریقے کے ساتھ پولیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے، اس کی حکمت عملی طے ہو چکی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے طاقت کے استعمال کا آخری آپشن رکھا ہے، اور جس کے اوپر جب بہت صورتحال جس کے امکانات بہت کم ہے کہ خراب ہوئی تو استعمال ہوگا بصورت دیگر. ڈیفرنٹ آپشنز موجود ہیں، مختلف شخصیات کو انگیج کیا جائے گا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں گی، اور آزادی مارچ کے لیڈ کرنے والے مولانا فضل الرحمان اور ان کے دیگر لوگ اور ان سے وابستہ بہت سے لوگوں کے جن کی خواہشیں وابستہ ہیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں گے، حکومت رخصت ہو جائے گی، نئے الیکشن ہوں گے اور حکومت تبدیل ہو جائے گی. تو یہ خواب فی الوقت پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. حکومت رہے گی، سٹیبلٹی کا عنصر کچھ بہتر ہوگا، اور حالات بہتری کی جانب جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.